So, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Define the meaning of virtues or fadail in Islam. अब हम सीधे तौर पर इस जो लफ्ज़ फजल है या फदाइल जो हम इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, फजीलत का लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं और ये अच्छे अखलाक के लिए यूजुअली इस्लाम में इस्तेमाल होता है और हम इसकी मीनिंग की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ए वर्च्यू इज अ पॉजिटिव ट्रेट। आमतौर पर जब हम बात करते हैं वर्च्यू हम किसको कहते हैं, तो वर्च्यू का मतलब है एक मस्बत खसलत, एक ऐसी खसलत जिससे फायदा हो। ए मोरल प्रिंसिपल या कोई इखलाकी उसूल और एक क्वालिटी वैल्यू या कोई ऐसा मियारी अकदार, मियारी ऐसी कदर जिसके जरिए से हम लोगों के साथ बिहेवियर करते हैं, फॉर फाउंडेशन ऑफ ए डिसेंट मॉरल बीइंग, जिससे इंसान का एक महज़िब इखलाकी वजूद कायम हो जाता है। यानी हम अगर समझना चाहेंगे कि हम वर्चू कहते किनको है, तो वर्चू ऐसे खसाइल हैं या ऐसे उसूल हैं या वो मयारी अकदार है जिससे इंसान का एक महज़िब इखलाकी वजूद वजूद में आ जाता है, उसकी एक शख्सियत तामीर हो जाती है इससे। So personal virtues are the feature of a person by which he or she achieves the individual greatness and contributes in the public welfare. आम तौर पर देखा जाता है कि जो इंसान के अपने जाती अकदार होते हैं या जो उसके अपने अखलाक होते हैं जाती तौर पर, ये इंसान को खुद से ही जाती तौर से ही ये पैदा हो जाते हैं। इसका कोई बीरूनी असर बहुत कम इसमें होता है। आमतौर पर इंसान की अपनी असल जो ओरिजिन है, असल खसलत जो है, वो उसी का एक पैदावार होती है और इसके ज़रिए से इंसान बुलंदियों को छूता है। जो 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 शख्सियत की बुलंदी होती है, एक शख्सियत की तामीर में इंसान का आला मकाम, आला दर्जा हासिल होता है, वो इखलाक की बुनियाद पर ही होता है, पर्सनल इखलाक की बुनियाद पर होता है। हालांकि कुछ चीजें, कुछ इखलाक जो है वो बाय फोर्स भी वजूद में आती है। जब समाज में मिसाल के तौर पर चोरी पर एक जबरदस्त कानून है तो लोग चोरी नहीं करते हैं, ये एक अलग चीज है, इसको हम एनफोर्स करते हैं। या किसी को गाली देना बड़ा जुर्म है किसी कानून के तहत, तो हम गाली नहीं देते हैं। तो दूसरा होता है कि नहीं, आपका वजूद ही ऐसा है कि आपके अंदर ही ऐसे खसाइल मौजूद हैं, तो इससे एक वजूद आला अकदार का वजूद इंसान का जो है वो वजूद में आ जाता है, वो पनपता है, वो पैदा हो जाता है। लिहाजा ये ज्यादा तौर पर जाती लेवल पर ही होता है, इखलाकियात जाती लेवल की चीजें होती है। हाँ, कानून के ज़रिए से या सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स के ज़रिए से हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं वर्च्यूज़ को, लेकिन आम तौर पर जिस शख्स के अंदर ये खसाइल खुद ब खुद होते हैं, उसकी एक आला दर्जे की शख्सियत होती है। द अपोजिट ऑफ वर्च्यूज और फदाइल इन इस्लाम इज रदाइल और वाइसेस। और इसका अपोजिट जब हम इस्लाम में देखते हैं, इस्लाम में चूंकि इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है, आपके सिलेबस में भी वही टर्म इस्तेमाल हुई है, फदाइल इसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हम इसके लिए अखलाक का लफ्ज भी एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फदाइल और रदाइल के हिसाब से जब आप इसको देखते हैं, तो इसमें हम इस्लाम में जब हम देखते हैं फदाइल, इसकी पॉजिटिव कॉनोटेशन है और इसके अगेंस्ट जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है रदाइल, जो हम बुराइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हम कश्मीरी में भी ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि मतलब फजीलत का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं और ये इसी से मतलब मिलते जुलते अल्फाज हैं। और इसी तरह हम एक और लफ्ज रजील हम इस्तेमाल करते हैं, जब कोई बच्चा काफी जिद्दी होता है, उसका बिहेवियर अप टू द मार्क नहीं होता है, तो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि यू शुड बट रजील बच। तो वो रदाइल का कॉन्सेप्ट भी किसी न किसी एतबार से हमारे समाज में भी है। एक तो है इस्लामी अकदार में, दूसरा है हमारे समाज में भी इसका एक वेग सा आइडिया पाया जाता है। So the root word of fadail comes from the Arabic trilateral root fa-da-la, यानी फा वाद और लाम, फा वाद और लाम फजल जिससे बनता है, तो उस ट्राइलेटर रूट से ये निकाला गया है, विच हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव कनोटेशन। और इसकी तशरीहात या इसकी तफसीर बहुत है।
اس کے مشتق الفاظ کافی زیادہ ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں عربی میں. سو قرآن اینڈ حدیث میں بھی اس کی کافی زیادہ توضیحات ہمیں ملتی ہے. جس کا نمونہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ ٹو سرپاس، ٹو گیٹ سم بینیفٹ، ٹو بیکم سپیریئر، اے گفٹ، اے باؤنٹی. یہ بہت ساری کنوٹیشنز ہیں، ایک ایک کر کے میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کے سامنے رکھوں اور یہ کس طرح سے ہم ٹو سرپاس ہم کیا استعمال کرتے ہیں کہ ہمس پر فضیلت. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی سے سبقت حاصل کرنا لیکن اچھائی میں. تو جب ہم استعمال کرتے ہیں فضیلت کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہم عام جو استعمالی زبان میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں کشمیری میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی خاص ایک اچھائی میں وہ دوسرے سے آگے ہے، سبقت لے رہا ہے. تو اٹ از اس یہ میننگ بھی عربی میں اس کی موجود ہے. دین ٹو گیٹ سم بینیفٹ، فضل جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل حاصل ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی فائدہ آ رہا ہے. یا ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ سن فضل، کوئی اچھا کام ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ میری طرف سے نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی دیٹ مینس کہ اٹ از این ایکسلنس بائی ڈیفالٹ، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے بائی کریشن. تو اس میننگ میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. دین کمز ٹو بیکم سپیریئر، فضیلت حاصل کرنا، کسی سے دوسرے سے اعلیٰ درجہ اعلیٰ مقام حاصل کرنا. وہ بھی فضائل ہم کہتے ہیں کہ فلانی صحابہ کی زیادہ فضیلت ہے، فلانی سورہ کی زیادہ فضیلت ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز دوسرے سے سپیریئر ہے. تو اسلام میں یہ ذاتی طور پر تصور مانا جاتا ہے کہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے انسان سپیریئر ہوتا ہے اصل میں. یعنی یہ کنوٹیشن بھی اس میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ ایک گفٹ، یہ اللہ کا فضل ہے ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اٹس اے گفٹ، اٹس اے باؤنٹی، یہ بلیسنگ ہے. اور باؤنٹی بھی استعمال ہوا ہے. یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے یا اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے جو ہم اچھے اخلاق جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر کسی کی طرف سے ودیت ہوتے ہیں. یہ ایک طرح سے ہمیں تحفے میں ملے ہیں. So besides all these connotations, it also means superiority in excellence. ان ساری جو ہم نے میننگس پر بات کی، اس کے علاوہ بہت ساری میننگس ہیں. ان ساری میننگس پر جو ہم نے بات کی، اس کے علاوہ اس کی یہ میننگ ہے کہ کوئی شخص جب اس کا فضیلت میں برتری حاصل کرے، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کے ایسے اخلاق پائے جائیں کہ ان میں ایکسلنس ہے، وہ اتنے بیوٹیفل، اتنے خوبصورت ہے کہ کوئی اس کے قریب نہیں پہنچ سکتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں سپیریورٹی ان ایکسلنس. وہ بھی فضل یا فضائل میں شامل ہوتا ہے. اور آپ نے چیپٹرز دیکھے ہوں گے، اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے فضائل، صحابہ کے فضائل، یا ہم نمازوں کے فضائل. تو ایک فضائل کا ایک چیپٹر ہوتا ہے. یعنی اس کی بیوٹی کیا ہے، اس کی اچھائی کیا ہے، اس کا پازیٹیو پہلو کیا ہے. تو ایک طرح سے یہ بہت زبردست ڈیپ ایک کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر. So which gives us a clear understanding that Islam actually wants that human beings must rise above from their animal nature. اور جب ہم اس سب کو سمجھتے ہیں، اس سب کو پڑھتے ہیں، تو اس سے ایک تصور دماغ میں خود بخود آ جاتا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان جو باقی جاندار ہیں ان سے ایک اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنے کی اس میں اللہ نے رکھی ہے قابلیت، صلاحیت. تو وہ ان اینیمل انسٹنکٹ سے بالا تر ہو کے ایک اچھی خوبصورت زندگی گزارے جو اس بات کا عملی ثبوت ہو کہ وہ ایک اعلیٰ وجود رکھتا ہے، اس کی زندگی اعلیٰ معیار کی ہے. یہ ایک نارمل ایک جاندار کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص فضیلت والے جاندار کی زندگی ہے. تو چونکہ فضل ہی ہم استعمال کرتے ہیں اچھائی کے لیے. So in Islam, the Quran is believed to be the literal ultimate description of virtues, and the Prophet is considered the ultimate depiction of Islamic virtues in human form. اب اسلام میں یہ ہم کس طرح سے یہ اقدار ہم کہاں سے لائیں گے، ان کا وجود کس طرح سے ہم اس کا ادراک ہم کیسے کریں گے، یا اس کی امپلیمنٹیشن ہم کیسے کریں گے. تو ہمارے پاس اس کے لیے دو چیزیں اللہ نے ہماری تربیت اور ہمارے لیے
ایک ذریعہ بنایا ہے، وہ ہے قرآن، جس میں پورے کے پورے سارے فضائل کی ڈسکرپشن موجود ہے، اور پھر ہے اللہ کے نبی کی زندگی جس میں اس کی ڈپکشن ہے۔ میں اس کو پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن کو دیکھیں گے تو لٹرلی سارے اچھے اخلاقیات کی تعلیم اس میں من و عن شامل کی گئی ہے۔ جو بھی اخلاق ہمیں اپنانے ہیں دنیا میں، ان کی اصل ڈسکرپشن، ان کی حتمی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وضاحت، جو لفظی طور پر ہے، وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ لفظی طور پر ان کی حتمی وضاحت قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب اس کا عملی یا حتمی عکاسی وجود جو ان چیزوں کا ہے، ہم کی عمل اس پر کیسے کریں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ملتا ہے۔ یعنی ہمیں اس کا پریکٹیکل بھی پتا ہے، اور ہمیں اس کی تھیوری بھی پتا ہے۔ تھیوری قرآن سے ملتی ہے، اور پریکٹیکل اللہ کے نبی کے اصل لائف سے ملتی ہے، اصل زندگی سے ملتی ہے، اس کی سیرت سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو دا قرآن and the hadith serves as the primary source of moral and ethical guidance in Islamic theology. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا بنیادی سورس ہم لیتے کہاں سے، وہ فضائل ہم لیتے کہاں سے ہیں، اخلاقی اقدار ہم لاتے کہاں سے ہیں۔ تو اس کا بنیادی جو اصل ماخذ ہے، وہ یا تو قرآن ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی ہے۔ اس سے ہم اس کو لیتے ہیں، جو اسلامی دینیات ہے اس میں سے ہم اس کو نکالتے ہیں۔ So both the Quran and Hadith often speak in emphatic manners to instruct the Muslims to adopt a morally good character. اور جہاں تک قرآن کا یا حدیث کا تعلق ہے، دونوں کا جہاں تک تعلق ہے، تو وہ بڑے زوردار الفاظ میں اس کی تاکید کرتا ہے ایک انسان کو کہ وہ اچھے عادات، اچھے اخلاق، ایک اچھا کریکٹر اپنے اندر بلڈ کرے، اور اس پر زوردار انداز میں بحثیں موجود ہے قرآن کے اندر۔ In particular, respecting parents and elders, having love for youngers, greeting people in correct manner, showing kindness to fellow people, caring for sick, asking permission before entering into others' house, speaking the truth, and avoiding rude and false speech have been emphasized. اب مختصر طور پر، چونکہ اس پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں، مختصر طور پر اگر ہم بحث کریں کہ قرآن کن چیزوں کی تلقین کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کن چیزوں کی تلقین ملتی ہے، تو ہم اگر اس کو سطحی طور پر ایک تائرانہ نظر اس پر ڈالیں گے، تو اس میں پہلے درجے پر آتا ہے ریسپیکٹنگ یور پیرنٹس، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اینڈ ایلڈرز، اور اپنے بڑوں کی عزت و احترام کرنا، یہ فضائل میں شامل ہے، یہ اخلاق میں شامل ہے۔ ہیونگ لو فار ینگرز، اور جو ہمارے چھوٹے ہیں ان سے محبت کرنا۔ گریٹنگ پیپل ان کریکٹ مینر، صحیح انداز سے لوگوں کے ساتھ الیک سلیک کرنا، ان کے ساتھ پیش آنا۔ شوئنگ کائنڈنیس ٹو فیلو پیپل، اور جو آپ کے ساتھ کام کرنے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ کے کلاس میٹس ہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، رحم سے پیش آنا۔ کیئرنگ فار سک، اور جو لوگ کمزور ہیں، ناتواں ہیں بیماری کی وجہ سے، ان کا خیال رکھنا۔ آسکنگ پرمیشن بیفور اینٹرنگ انٹو ادرس ہاؤس، دوسرے کے گھر میں اگر داخل ہونا ہے تو پہلے اس سے ہم پرمیشن لے لیں گے، یوں ہی ہم آدم کہیں گے نہیں، یہ بالکل صریحاً جو ہے اسلامی اقدار اور اخلاقیات کے خلاف ہے۔ اسپیکنگ دا ٹروتھ، سچائی کا پرچار کرنا، سچ بولنا۔ ایوائڈنگ روڈ اینڈ فالس اسپیچ، برے الفاظ سے پرہیز کرنا، بری زبان استعمال کرنے سے پرہیز کرنا۔ ان سب باتوں پر بہت زیادہ زور اسلام نے دیا ہے۔ The typical Islamic teaching is that imposing a penalty on an offender in proportion to their offense is permissible and just, but forgiving the offender is better. اگر آپ اخلاقیات کو سیریسلی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اسلام یہاں اس حد تک گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اس نے کوئی ایسی زیادتی کی ہے کہ قانونی شریعت اب اس کو سزا دے گی، یعنی اس نے اتنی بڑی زیادتی آپ کے ساتھ کی ہے، تو آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، آپ اس کو پینلٹی کروا سکتے ہیں۔ لیکن اسلامی اقدار اور اسلامی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ یہ ہے کہ آپ
اسے معاف کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، to go one step further by offering a favor to the offender in regard is the highest excellence۔ اور اچھے اخلاق کی نمائندگی اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ کوئی انسان جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، حالانکہ آپ اس کی سزا دلوا سکتے تھے کورٹ کے ذریعے سے، لیکن اب آپ نے اس سے صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ ایک فیور بھی آپ نے اس پر کیا، یہ بھی اسلامی اقدار میں شامل ہے۔ یعنی یہ اعلیٰ درجے کا نمونہ ہے، اور اس کو ایکسلنس، اس کو احسان کہتے ہیں اسلام میں، اور یہ بھی احسان بھی اصل میں اخلاقیات میں شامل ہے۔ اور وہیں پر جو روٹ ہم نے لیا تھا کہ اصل میں جو اسلام جو ہے یہ کس طرح سے اس کو ایکسلنس کی طرف کس طرح سے انسان کے کردار کو کس طرح سے لے جاتا ہے۔ So the examples of moral virtue set by Prophet ﷺ and his companions serve as the ultimate guidance and model for the believers to follow۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کا عملی نمونہ یا تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلتا ہے یا سیرت صحابہ سے پتا چلتا ہے، جس کا عملی نمونہ آپ نے کس طرح سے آپ لوگوں نے زندگی گزاری۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو زندگی ہے اس کا عملی ثبوت، اس کا عملی مظاہرہ صحابہ نے اپنی لائف سے کر دیا، تو اس کے ذریعے سے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اور کس چیز کو فالو کرنا ہے، اسلام میں ہم کس چیز کی پیروی کریں گے۔ Thus the Quran and Hadith serves as the fundamental basis to the Islamic understanding of virtues۔ لہذا اسی وجہ سے جو بنیادی دو ماخذ ہیں وہ ہے قرآن اور حدیث، جس سے ہم اسلامی اخلاق کو سمجھ سکتے ہیں، یہ واحد ذریعہ ہے بنیادی طور پر۔ Islamic virtues found in the Quran and Hadith include۔ اب مختصر طور پر میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہے اخلاقیات پر، لیکن ہم مختصر طور پر چند باتوں کا کلیئرلی اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں جن کا ذکر کرنا لازمی ہے کہ کون کون سی چیز جو ہے اسلامی اخلاقیات کا حصہ ہے، یا جز لا ینفک جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ایسی چیز جس کو نکال کے ہم یہ نہیں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اخلاق اس اعلیٰ اقدار پر مبنی ہے۔ دا فرسٹ تھنگ از، اس میں آتا ہے ٹروتھفلنس، پہلے آتا ہے صدق یعنی سچائی، سچ بولنے والا شخص ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے جسٹس یعنی عدل انصاف کا حامل انسان ہونا چاہیے ہر معاملے میں۔ پھر آتی ہے موڈیسٹی یعنی وہ با حیا ہو، با کردار ہو، ٹرسٹ وہ امانت دار ہو، اور اس کے بعد آتا ہے رائٹیسنس راست باز ہو۔ اس کے بعد آتی ہے جنراسٹی یعنی وہ سخاوت کرنے والا ہو۔ پھر آتا ہے گریٹیچیوڈ وہ شکر گزار ہو۔ پھر آتا ہے کنٹینٹمنٹ یعنی قناعت پسند ہو، قناعت کر رہا ہو۔ اس کے بعد آتا ہے ہیوملٹی، اس میں عاجزی ہو، تکبر نہ ہو۔ پھر آتی ہے کائنڈنس، وہ رحم دل ہو۔ پھر آتی ہے کرٹسی یعنی اس میں آداب ہو، اچھے اچھے آداب جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے کرٹسی کے بعد آتی ہے پیورٹی، وہ پاک و صاف رہتا ہو، یہ بھی اچھے اخلاق کا حصہ ہے۔ گڈ سپیچ وہ اچھے صاف گوئی کرتا ہو، اچھی طرح سے بولتا ہو۔ ریسپیکٹ وہ دوسرے کا ریسپیکٹ احترام کرتا ہو۔ ڈگنیٹی اس کا ایک وقار، ایک تعظیم اس کے پاس ہو لوگوں کے تئیں۔ اینڈ ناٹ اونلی دس بٹ ٹالرنس، اور وہ برداشت اس میں ہو۔ وزڈم یعنی اس میں عقل ہو یا اس میں دانائی ہو۔ فرمنس وہ ایک مضبوط قسم کا، ایک مضبوط اس ارادے کا مالک ہو۔ اس کے علاوہ فرینکنس صاف گوئی کرتا ہو، بالکل صحیح جو بھی بات کرنی ہو بالکل ڈنکے کی چوٹ پر کرے، اگر سچ بات حق کا ساتھ دینا ہو، حق بات کرنی ہو تو وہ صاف گوئی سے کام لے اس وقت۔ ہوپ وہ با امید ہو، نا امید ہونا یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کے بعد پیشنس اس میں صبر ہونا چاہیے۔ پرسیورنس ثابت قدمی ہونی چاہیے، کسی چیز پر ڈٹ گیا تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے لگتا ہے، جب تک انجام نہیں دیتا ہے تو اس کا پیچھا کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسپلن اس میں ہو، یہ تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے ڈسپلن what does it mean۔ اس کے علاوہ ہے سیلف ریسٹرینٹ، اپنے آپ کو وہ آپ باندھ کے رکھیں، جہاں خرابی یا بد اخلاقی کا ماحول ہو تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو سیلف ریسٹرینٹ کرے،
اپنے آپ کو وہ اور اس وقت مضبوطی سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اس کے علاوہ اس میں بیلنس، توازن ہونا چاہیے، ماڈریشن ہونی چاہیے، اعتدال پسند وہ ہو، کسی بھی طرح سے وہ ایکسٹریمسٹ نہ ہو. اسی طرح اس کے ہاں سمجھداری، پروڈنس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ خاص چیز ہے. پروڈنس ہم ایسے احتیاط کو کہتے ہیں جس سے کوئی کام پہلے ہی آپ طے کرتے ہیں کہ میں یہ کام اس طرح کروں جس سے خطرہ ٹل جائے، اس کو پروڈنس کہتے ہیں. اور اسی طرح یونٹی، اس میں اتحاد ہو، یہ باغی نہ ہو سماج سے. اس کے علاوہ فروگیلٹی، یعنی اپنے مال و متا کو احتیاط سے خرچ کرنے والا ہو، اس کو فروگیلٹی کہتے ہیں. ایک تو وہ کنٹینٹ ہوتا ہی ہے، لیکن اب خرچ کیسے کرے گا اس میں بھی احتیاط سے کام لیتا ہے. تو اس کے علاوہ سنسیئرٹی اس میں ہوتی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ سنسیئر انسان ہوتا ہے. ریسپانسبلٹی اس میں ہوتی ہے، لوئلٹی اس میں ہوتی ہے، وفاداری، وفاشاری. اور اپنے کاموں کے تئیں بہت زیادہ ریسپانسبل، یعنی کوئی کام اگر اس کی ذمہ داری کوئی چیز رکھی گئی ہو تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہو. ٹرسٹ وردینس، اور اگر اس کو امانت دیا ہو تو وہ امانت کی کا خیانت نہ کرے، اس پر لوگ بھروسہ کرنے، ایسا ایسا اس کا کردار ہو. آنےسٹی، وہ ایماندار ہو. فیئر ڈیلنگ، اور جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے تو وہ اچھے طریقے سے کرے اور بالکل ایک فیئر ایک طریقہ اپنائے. اس کے علاوہ ریپینٹنس، توبہ کرنے والا ہو. کوئی بھی غلطی ہو جائے، کیونکہ انسان غلطیاں کرتا ہے، ہم نے اتنے زیادہ جو اخلاقیات دیکھے تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ میں شاید ہمیشہ ایسا ایسا ممکن نہیں ہے. تو اب اگر اس نے کبھی غلطیاں کر دی، اس سے غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں، تو وہ ریپینٹنس، وہ توبہ کرنے والا ہو. اینڈ اسپرچوالٹی، اور اس کا ایک ذاتی وجود کے اندر ایک روحانیت ہو. یعنی وہ روحانیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کا ایک اندر کا نفس جو ہے وہ باخبر ہو اس کائنات کے خالق کے متعلق، جس کو ہم روحانیت کہتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دے آر آل، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ہم مختصر طور پر ایک آئیڈیا سا ہمیں ملتا ہے کہ اسلامی اخلاق کس کو کہتے ہیں یا فضائل کون کون سے ہیں انسان کے لیے. From the above we can understand that virtues are the source of moral excellence. اب اس سے ہمیں کلیئر یہ پتا چل گیا کہ جو ورچوز ہیں، یعنی جو فضائل ہے، جو اخلاق ہے، اخلاقی طور پر ایک اعلیٰ درجے کی زندگی، ایک احسان والی زندگی ہم کس طرح سے جئیں گے، اس کا ذریعہ یہی ورچوز ہیں، یہی فضائل ہیں. That is why the Islamic tradition holds that moral qualities and good actions elevate the status of a man in the sight of Allah. یہی وجہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو بھی شخص ایک مورل وجود رکھتا ہے، اخلاقی وجود رکھتا ہے، جتنا بڑا اس کا اخلاقی وجود ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کی نظروں میں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی نظروں کے سامنے اپنے درجے کو اگر بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں، اس کو اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے فضائل کو اعلیٰ درجے تک لینا ہے. اور یہی اعلیٰ درجہ اس کو اللہ کے نزدیک بھی اعلیٰ رتبہ اور اعلیٰ درجہ اس کو فراہم کر سکتا ہے. یہ واحد ذریعہ ہے. آئی ہوپ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.